मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे प्रोजेक्टर पे एक तस्वीर दिखाई। एक बहुत गोल मटोल सा ना आड़ा तिरछा था आदमी। उसको कहीं बैंक किसी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई। उसने अब्बा से कहा, अब्बा मुझे, ये सच्चा वाकया है यानी फर्जी वाकया नहीं है। उसने कहा, अब्बा मुझे मैनेजर की जॉब मिल गई है। उसके अब्बा ने कहा, जिसको अपने मुंह को मैनेज नहीं कर सकता वो आगे जो एम्प्लॉयज हैं उनको कहां से संभालेगा। मुंह को तो संभाल तू अपने। वो खा खा के ना पिज़्ज़े बर्गर फोड़ फोड़ के अजीब आड़ा तिरछा सा हो गया था। वो बंदा दिल पे ले गया भाई। अब्बा की ये बात किस पे ले गया? दिल पे। उसने बोला, यार वाकई जिसको मुंह पे कंट्रोल नहीं है, वो मैनेजर को कंट्रोल ही तो करना होता है, तो बाकी चीजें क्या कंट्रोल करेगा भाई। आजकल अब्बा की नसीहत कोई भी दिल पे कभी भी लेके नहीं जाता, लेकिन वो खुशकिस्मत था, अब्बा की नसीहत डायरेक्ट कहां ले गया? दिल पे। उसने कहा, ऐसे की तैसे। खाना पीना कंट्रोल किया, एक्सरसाइज शुरू कर दी। 6 महीने बाद की उन्होंने तस्वीर दिखाई, बड़ा एक हैंडसम स्मार्ट सा, लौंडे लपाड़े नहीं होते बिल्कुल क्यूट से। कमाल की बात यह कि उसने जो अपने टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने कहा पहले टेस्ट में यह था कि आपको शुगर होने वाली है, दूसरे टेस्ट में यह था कि 10 साल तक आपको शुगर का कोई इम्कान नहीं, पहले टेस्ट में यह था कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दूसरे टेस्ट में यह था कि ब्लड प्रेशर नहीं है। और एक चीज तो ऐसी है जो मेडिकल साइंस मानती नहीं है, लेकिन हो गया, उनका मोटा चश्मा उतर गया। हालांकि डॉक्टर कहते हैं चश्मे का इससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो मुशाहिदा है ना वो है कि चश्मा उतर गया, उस बंदे नजर ठीक हो गई। और उसका इंटरव्यू उन्होंने बताया कि ऐसा, वो कह रहा है, यार मुझे लगा मैं जन्नत में आ गया हूं। बहुत सारे मसाइल ना सुस्ती की वजह से हमारा दिमाग खराब हुआ हुआ है, तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी मेरे भाई, गुटके नहीं छोड़े जाएंगे और नशे की तरफ जाओगे। लाइफ स्टाइल को क्या करो? चेंज करो, चेंज, फिर मजहब की तरफ आओगे, वरना नहीं हो सकता। देखो, सबसे पहली बात ये जो आज हमारे तनज़्ज़ुल और तबाही का सबब है, मुसलमान और सुस्ती, ये 2 चीजें एक साथ जमा बोलो नहीं हो सकती। जो सुस्त है वो जन्नत में नहीं जाएगा, ये दिमाग में रखो। मुसलमान सुस्त है या नहीं है? ये जवाब देने में भी सुस्ती हो रही है, तो सोचो कितने सुस्त होंगे। सवाल पूछा जाए उसमें भी आधे घंटे में अगर जवाब आएगा, तो इसका आपने अपने अमल से साबित कर दिया कि मुसलमान क्या है? सुस्त। मेरे पास जब भी कोई नौजवान आता है ना कि मैं चाहता हूं गुनाहों को छोड़ूं, मैं चाहता हूं ये करूं, मैं चाहता हूं वो करूं, मुझे पता है कि जब तक ये सुस्ती नहीं छोड़ेगा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये हर काम दुनिया में हिम्मत से होता है। सुस्त आदमी दुनिया में किसी काम का नहीं है, ना दीन का ना दुनिया का। मैंने दीन पे दुनिया में चलने वाले जो बहुत एक्टिव थे, दुनिया में बड़े एक्टिव थे, वो चाहे वो पैसा कमाने में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, जब मैंने देखा कि उन्होंने वो दीन की तरफ आए ना, तो दीन में वो बहुत थोड़े अरसे में बहुत आगे निकल गए। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब कोई नौजवान मेरे पास आता है, जी मुझसे ये बुराई नहीं छूट रही, मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, तो मैं एक बात कहता हूं, देखो अपने अंदर से सुस्ती खत्म कर दो। क्या खत्म कर दो? सुस्ती। आपसे अच्छा दुनिया में इंशाअल्लाह कोई नहीं हो। हर चीज में एक्यूरेसी आना शुरू हो जाएगी। आज मसला सारा सुस्ती का है। आप कहते हो कि मुफ्ती साहब आपको कैसे अंदाजा हो जाता है कि ये सुस्त है जो आपके पास मशवरा लेने के लिए आया है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस्लाम, सुस्ती और इस्लाम ये 2 एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट। ये चल ही नहीं सकते। तौहीद के बाद सबसे ज्यादा ताकीदी हुक्म इस्लाम में कौन सा है? बताओ। नमाज है ना? बोलो ना, क्या हो गया? नमाज। सुस्त पड़ा आदमी पढ़ सकता है? नमाज में दिन के इब्तदा से नमाजें जब शुरू होती हैं तो स्टार्टिंग टाइम अल्लाह ने ऐसा रखा है, सुस्त आदमी के लिए वो टाइम सूट ही नहीं करता, वो पहली नमाज ही पी जाएगा वो।
آگے کیا کرے گا؟ جب بیس ہی اس کی غلط کام سے ابتدا ہو رہی ہے, فجر ہی چھوڑ دی, تو ظہر میں کہاں سے ہمت آئے گی اس کی؟ اسلام میں توحید کے بعد جو پریکٹیکل لائف جب آپ کی شروع ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی غیر مسلم آئے گا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا, اس کے لیے چستی نہیں چاہیے. کلمہ پڑھنے میں کوئی محنت لگ رہی ہے؟ کلمہ جب دیکھو کوئی غیر مسلم کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ وہ کنورٹ ہونے میں اس کو جو خاندان کی طرف سے مصیبت ہو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر خاندان کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں ہے تو چستی چاہیے ہے بھائی. وہ آئے گا بھائی لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, میں اللہ پہ, اللہ کے رسولوں پہ, فرشتوں پہ, تقدیر پہ ایمان لایا, میں ہندو ہوں تو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہوں, عیسائی ہوں تو عیسائی مذہب کو چھوڑتا ہوں, یہودی ہوں تو یہودی. اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اب ٹینشن شروع, جیسے ہی کلمہ پڑھے گا, اگر کسی صحیح عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا تو عالم سب سے پہلے اس کو حکم دے گا غسل کرو. کیا کرو بھائی؟ مستحب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے؟ پراپر غسل. اب کیا ہوگا جی؟ وقتی نماز. کیونکہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو نمازیں ضائع ہوں گی وہ زندگی بھر تمہارے کندھوں پہ قرض رہیں گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا, سب سے پہلے اب سستی نہیں چلے گی. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عشاء پڑھ لے بھائی, عشاء میں مسلمان ہوا, چل بھائی شاباش, جتنی آتی ہے 4 رکعتیں کسی بھی طریقے سے اس کو پڑھا دی جائیں گی, اور وتر بھی پڑھائے جائیں گے. اب وہ جا کے سو گیا گھر میں, تھکا ہوا تھا جی, اسلام قبول کیا ہے, مبارک باتوں کے ہار ڈلے ہیں گلے میں, پھول آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تھک گیا, رات کو 3 بجے جا کے سویا ہے. اگر وہ فجر چھوڑے گا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں. واحد ایک ایسا عمل ہے جس میں امام احمد تو کہتے ہیں اسلام سے ہی خارج ہو گیا, جمہور کہتے ہیں خارج تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب پہنچ گیا. اگر وہ سست ہے, اٹھے گا فجر میں, سست آدمی کا باپ بھی نہیں اٹھ سکتا, معذرت کے ساتھ. فجر میں اٹھنا سستوں کا کام نہیں. ہمارے جاننے والے لاہور جا رہے تھے, صبح کی 6 بجے کی فلائٹ تھی, فلائٹ اڑا دی انہوں نے. بولا کون اٹھے گا صبح بھائی, ٹکٹ ہی کینسل کرا دیا. انہوں نے بولا یار صبح میرے لیے عذاب ہے بھائی اٹھنا, راتوں کو آج کل 2-2, 3-3 بجے لوگ سوتے ہیں. انہوں نے کہا فجر میں صبح 6 بجے کو, انہوں نے کہا ان کے الفاظ ہیں, بھائی یہ کسی مولانا کو کرا دے یہ ٹکٹ یار, یہ کسی مولانا نے جانا ان کو اپنا ٹکٹ دے دیتا ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں, وہ فجر میں اٹھتے ہیں. تو ایک داڑھی والے تھے, انہوں نے کہا مجھے کہا کہ یہ میں آپ ٹرانسفر کیا یا کیا کیا, کیونکہ آپ فجر میں اٹھتے ہیں. فجر میں اٹھنا سست آدمی کا کام بولو نہیں ہے. تو اسلام تو شروع ہی ٹینشن سے ہو رہا ہے. ہندوستان میں ایک غیر مسلم انگریز تھا, گرمیوں میں رمضان میں مسلمان ہو گیا. ایک تو گرمی اوپر سے, تو ایک دیہاتی تھا وہاں پہ گاؤں کا, اس نے بولا پتہ چلے گا اس کو اسلام تو لے آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی غیر مسلم جو صبح سے کھا رہا تھا, 12 بجے تک 1 بجے تک کھاتا رہا رمضان میں, جیسے ہی اسلام قبول کرے گا, روزہ تو نہیں ہوا اس کا لیکن اب کھانا پینا اس کے لیے ناجائز. جیسے کوئی حیض والی عورت جس کا روزہ نہیں تھا, اگر حیض آنا بند ہو جائے روزے کے بیچ میں تو اب کھانے پینے سے رکنا اس پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. ایک آدمی مسافر تھا, روزہ نہیں رکھا اس نے, اسی دوران اپنے شہر میں آ گیا, وہ روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن اب شام تک روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب, کیونکہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. روزہ تو نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے رکن پایا نہیں گیا صبح سے, لیکن اب اس پہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جائے گا. تو اب آپ بتاؤ, غیر مسلم نے رمضان میں صبح 8 بجے اسلام قبول کر لیا گرمیوں میں, تو فوراً اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ کا آج کا روزہ تو نہیں ہے, کیونکہ روزہ صبح صادق کے بعد سے ہوتا ہے. اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو پھر تو نیت کر لو, ہو جائے گا. کھا لیا روزہ تو نہیں ہوگا, لیکن اب آپ شام تک کیسے رہیں گے؟ سست یہ کر لے گا, کم ہمت افورڈ کر پائے گا.
کم ہمت کہے گا ابے بھائی یار کیا کر رہے ہو, پسینہ نکل رہا ہے یار, آتے ہی چترول لگنا شروع, سر منڈاتا ہی اولے. یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھائی ابھی اسلام لائیں, ٹینشن شروع. بھائی نام اس چیز کا ہے, پیڑے کھانے کا نام تھوڑی ہے اسلام. اچھا خیر, تو ہم اس پر بات کر رہے تھے. اب دیکھو غیر مسلم نے گرمیوں کے روزے میں اسلام قبول کیا, اسلام یہ کہتا ہے اب آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ یہ کہ ایکچولی ابھی تو مجھے عادت ہی نہیں ہے, میں یوز ٹو ہی نہیں ہوں, میں تو نیا نیا مسلمان ہوں. نہ بھائی, تو نیا نیا ہو یا پرانا پرانا ہو, جیسے ہی اسلام قبول کیا اسلام کے سارے حکام تیری طرف متوجہ ہو گئے, سارے حکام. ہاں جو بس میں ہی نہیں ہے وہ معاف ہے. بس میں کیا نہیں ہے؟ اب سورہ فاتحہ اس کو آتی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ تو بھائی چلو اردو میں فاتحہ پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, ترجمہ پڑھ لو, ایک آیت پڑھ لو, تو وہ سیکھنے کی کوشش کرے. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا اس کے بس میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام قبول کرتے ہی آپ کے پر جو شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں وہ احکام سست آدمی ان احکام کو فالو کر ہی نہیں سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور سستی ایک ساتھ جمع کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ میاں نے فجر کی نماز لازم کر کے بتا دیا کہ سست. دیکھو دنیا کی کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جس کو فجر میں نیند قربان نہ کرنی پڑے. کچھ لوگ جلدی سوتے ہیں, کچھ دیر سے سوتے ہیں, لیکن فجر سے پہلے کا ٹائم ایسا ہے جب سو ہی رہے ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے لوگ ہیں, لڑکے گٹر کے ڈھکنوں والے, وہ بھی بیٹھے بیٹھے 3-4 بجے تک بالآخر تھک کے گھر چلے جاتے ہیں اور بستر پہ پڑ جاتے ہیں. اللہ نے ٹائم ایسا رکھ دیا ہے یا نہیں؟ اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں, آپ نیک انسان بن جاؤ, تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز کو پکڑنا پڑے گا. وہ کیا ہے؟ سستی چھوڑ دو, چست بن جاؤ, سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. کم ہمتی سے, جو کم ہمت آدمی ہے نا وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں, وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں چت لیٹا ہی رہتا ہے ہر وقت, کسی کام کا نہیں. آپ کہہ سکتے ہو دنیا میں بہت سے چست بھی ہم نے دیکھے ہیں, وہ تو دین پہ نہیں چلتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی چست ہے دین پہ چلے گا, میں کہہ رہا ہوں جو سست ہے وہ نہیں چلے گا. پھر جو چست ہے ان میں سے کچھ چلیں گے, کچھ نہیں چلیں گے. جن کے کانسیپٹ دین کے بارے میں کلیئر ہوں گے وہ چلیں گے, جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ انگریز چست ہوتے ہیں سارے, لیکن اسلام کو نہیں مانتے تو نہیں چلتے. لیکن ہم اسلام کو مانتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہے, چست بھی ہوں گے تو چلیں گے. اب میں چستی کے آپ کو کچھ طریقے بتا رہا ہوں, وہ جب تک آپ اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے نا, آپ کی زندگی پوستیوں والی گزرے گی, سست گزرے گی, نہ دین کے رہو گے اور نہ دنیا کے رہو گے. تو پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ سستی اپنے آپ سے کیا کرنی ہے؟ کم ہمتی, سستی. حدیث میں دعا بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں, ومن الکسل, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں بھی مانگا کرو. اب سستی کیسے ختم ہو, اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ ایسا پلاننگ کی جائے نا کہ محنت کم ہو اور آؤٹ پٹ کیا ہو. 2-4 چیزوں میں سستی ختم کر دو نا, باقی سب چیزوں میں خود بھی ختم ہو جائے گی. 2-4 چیزوں میں سستی ختم, ایک ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھو گے نا, اس میں بھی چست بننا ہے, اس میں بھی چست بننا ہے, اس میں بھی چست بننا ہے, ادھر بھی صحیح طریقے سے چلنا ہے. اتنے سارے کام آئیں گے, آدمی کہے گا بھائی تیرے بس کا نہیں. جیسے میرے 4 شادیوں والے کلپ میں نا لوگوں نے میمز بنائی بھی ہیں, جب میں بتا رہا ہوں تو نیچے لکھا ہوتا ہے تیرے بس کا نہیں ہے. اس طرح کے کچھ کلپس ہیں مارکیٹ میں. تجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ بھی لوگوں نے چلایا, تجھ سے نہیں. خواتین تو بیان نہیں سن رہی, پہلے بتا دیا کرو, خواتین تو نہیں, پھر صحیح ہے. کہتے ہیں تجھ سے نہیں ہو پائے گا. ہمارے ایک شاگرد تھے بہت ہی باریک, جب میں 4 شادیوں کے فضائل بیان کرتا ہوں وہ ایک دم جوش میں آتے, میں کہتا تجھ سے نہیں ہو پائے گا, تیرے بس کا نہیں. مذاق کرتا تھا, ورنہ یہ باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں, موٹوں کے بس کا نہیں ہے یہ.
باریک باریک لوگ بڑے زرخیز ہوتے ہیں, ان کا میٹابولزم بہت تیز ہوتا ہے, تبھی تو فیٹ نہیں چڑھتا ان کی باڈی پہ. دیکھو چند کام کرو, اس سے آپ کی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ٹھیک ہے, تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب, خاندانی بات, تو آخر میں وہ صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا ہے. اپنے نا جو سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز, یہ دو چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو. دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا, سب سے پہلے میں اس کی فزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں. اگر آڑا ترچھا ہے نا, آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا, کچھ چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں, حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی, کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوا ہے, کچھ ادھر سے, تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, تو ریپیئرنگ سے ٹھیک بولو نہیں ہو. جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا, سو رہا ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے, کھا رہا ہے تو بھینسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے, اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو, جس آدمی کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا, خوراک پہ, وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, یہ قرآن سے ثابت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے ہم نے کھانا پینا چھڑوا دیا ہے. کھانا پینا, روزے کا مطلب یہی ہے نا, کھانا پینا 1 مہینہ چھوڑ دو تاکہ تم اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنے کی, تمہارے اندر بچنے کی پاور پیدا ہو جائے, برائیوں سے بچنے کی. کیا پیدا ہو جائے تمہارے اندر؟ جب تم روزہ رکھو گے, کھانے پینے سے اوائڈ کرو گے, تو کھانا ہی سب سے زیادہ انسان کو مرغوب ہوتا ہے. یہاں کنٹرول کر لو گے تو باقی ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گی. جو آدمی گھوڑے, سرکش گھوڑے کو سدھار لے, گدھا اس کے لیے کیا اوقات رہے گی بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, صرف بیوی رہ جائے گی کنٹرول کے لیے. سرکش گھوڑے کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا, سرکش گھوڑا بڑا مسئلہ کرتا ہے, باقی ساری چیزیں بیوی کے علاوہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور جس نے بیوی کو کنٹرول کر لیا, اب اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب مشکل چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا, تو آسان چیزیں بولو آسان ہو جاتی. ایک ایک چیز کو پکڑ کے فوکس نہیں کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ نے کمرہ صاف کرنا ہے, کچرا ایسے ایسے کر کے ہر جگہ سے اٹھاؤ گے, 2 مہینے لگ جائیں گے, کمرہ صاف نہیں ہوگا. طریقہ ہے جھاڑو لے کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرو, ایک ہی دفعہ میں نکال دو سارا. کیا خیال ہے بھائی؟ اکٹھا کرو, ایک ہی دفعہ میں نکال دو, 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ. تو اسی طرح یاد رکھو, 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. یہ 2 چیزوں کو فوکس کرو. ایک, کھانے میں اعتدال, دوسرا ایکسرسائز, دوڑو بھاگو, جم جاؤ. جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی. بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے. ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا, تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجھ زنی کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں, لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے, انسان کو فطری زندگی ملتی ہے, اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے, ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2 دن تو کر لو گے, تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے, کسان لوگ ہوتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا,
یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا, خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات, یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے. تو ان دو چیزوں کو فوکس کرو, دو کو. کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو, بڑے ڈاکٹر سے, چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے نہیں, کہ کھانا کم کرنا اور کھانے پہ کنٹرول کرنا, اس سے آپ کو دماغی فائدے, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ, اتنے ایکٹیو ہو جاؤ گے آپ. صبح اٹھو, دوڑ لگاؤ, بھاگو. ہوگا نہیں ہے لیکن بھاگو. آپ کچھ دن جب کرو گے نا یہ کام, جب آپ صبح رات کو جلدی سو گے, صبح جلدی اٹھ جاؤ گے اور بھاگو گے آپ فجر کے بعد, تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایسا لگے گا کہ نئی زندگی ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ صبح جب آپ یہ کام کرو گے, آپ کا دل چاہے گا آج میرا سارا دن تمیز سے گزرے. صبح کا ابتدا تمیز سے ہوئی ہے نا, تو آج میرا سارا دن کیسے گزرے؟ بولو نا, تمیز سے گزرے. سارا دن تمیز سے گزارنے کا آپ کا دل کرے گا. یہ ہمت کر کے دیکھیں. میں نے ایک دفعہ خانقاہ ہوتی ہے نا, خانقاہ جہاں اہل اللہ بلاتے ہیں, ذکر کراتے ہیں, تو ہم نے مشورہ دیا کہ ہم نے کہا یار یہ بہت سے نوجوان برائیوں میں ہیں, 3 دن کا نا ہم نے ورک شاپ کروائی. اس ورک شاپ میں ہم نے کیا کروایا کہ 3 دن ان کو بھگایا ہے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے. اب کوئی دیکھنے والا بولے گا یار یہ کس طرح کے بزرگ ٹائپ کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جو اپنے مریدین کو فجر سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی فوجی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ اس کے اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں, اتنے اچھے رزلٹ آئے. ایک تو ہمیں قوم کا پتہ چلا کہ چلا جا نہیں رہا ہے. یعنی آپ ایک بات بتاؤ, جو بھاگ نہیں سکتا, حضرت سلمہ ابن اکوا یہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, تبھی ان کو جب جہاد کا حکم ہوتا میدان جنگ میں کود جاتے. آج ہم سے چلا نہیں جا رہا, تو اسلام کے حکام تو چلنے سے زیادہ مشکل ہیں. جب چلا نہیں جا رہا تو وہ مشکل حکام کہاں سے عمل کرو گے بھائی؟ بد نظری کرنا تو زیادہ مشکل ہے چلنے سے بھی, بد نظری سے بچنا. ایک آدمی آپ کو کہہ رہے وہ انٹی جا رہی ہیں, ان کو مت دیکھ, ٹینشن ہوتی ہے نا, ابے نہیں یار میں تو دیکھوں گا, بہت مشکل کام ہے نا. اور ایک کہتے 4 قدم چل, تو آپ کہو گے چل لیتا ہوں لیکن ان کو دیکھنا نہیں چھوڑوں گا. یہ ہوگا نا. چلنا آسان ہے, فحش چیزیں دیکھنا چھوڑنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے. تو چلا جس سے نہیں جا رہا, بھاگا نہیں جا رہا جس سے, وہ اس سے زیادہ مشکل کام کیسے چھوڑے گا؟ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی. تو آپ لوگ جتنی ینگ جنریشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا, جو ایجڈ ہے وہ تو چلو جیسے ان کی وہ تو زیادہ برائیوں میں ہوتے بھی نہیں ہیں, جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی ٹھڑکیں ہیں یہ ساری, نشے کی طرف جانا اور فحش فلموں کی طرف جانا اور بد نظری کی طرف جانا, نمازیں چھوڑنا. پڑھے ہوئے تو سال کم بہت اٹھ کے ہی نہیں دیتا, ابا کے تانے صبح شام یہی تو ہوتے ہیں نا, پڑھتا ہے تو پڑھا ہی رہتا ہے. آپ نے ایک کام کر, رات کو جلدی سونا اگر نہیں ہوتا نا تو صبح جلدی اٹھ جایا کرو بس. رات کو بے شک جلدی نہ سو, رات کو جلدی نہ سو, لیکن صبح کیا کرو؟ جلدی اٹھ. پھر ہمت کرو مت سو, ایسی کی تیسی, چند دن تو کرو نا. بولے نہیں سوؤں گا, صبح دوڑو بھاگو. 1 ہفتہ آپ کو ایسا لگے گا یار مفتی صاحب نے کیا بے وقوفی والے کاموں پہ ہمیں لگا دیا, اچھی بھلی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی, کیا پاگلوں کی طرح صبح اٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ فضول میں. یار ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ پاگلوں کی طرح بھی کچھ عقل مندوں کی طرح تو کر کے دیکھ لیا نا, 30 سال 40 سال کچھ پاگلوں والی حرکتیں بھی کر لو. ہمارے مشورے پر کیا خیال ہے؟ تھوڑے دن کر لو, کچھ پاگل پن دکھا دو. اور نفلی روزوں کا معمول بناؤ. کس کا؟ کھانے پینے پہ کنٹرول کے لیے کیا کرو؟ نفلی روزوں کا معمول. بولو ایسی کی. نفلی روزے رکھنا بڑا مشکل کام ہے. جو مشکل کام ہوتا ہے تو پہلے زیادہ والا مشکل کر لو نا ایک ہی دفعہ میں, تو کم والا مشکل آسان لگتا ہے. آپ کو 1 روزہ رکھنا مشکل, آپ بولے 10 دن روزے رکھوں گا, ایسی کی تیسی. جاؤ کل سے 10 دن روزے, میری بھی نیت ہے کل سے 10 دن روزے, جاؤ ایسی کی تیسی. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں نے بھی بس ابھی نیت کر لی ہے.
میرے کل سے کیا ہیں؟ میں سچی مچی میں بول رہا ہوں, مذاق نہیں کر رہا بھائی. میں نیت کرتا ہوں کل سے میں 10 نفلی روزے, ابھی سے میں نے نیت کر لی. اب یہ میرے دوست بھی بیٹھے ہوئے, شاگرد بھی بیٹھے ہوئے, یہ مجھے تانے دیں گے, مفتی صاحب ان کو نیت کروا کے چلے گئے, خود نہیں رکھے. مجھے تو رکھنا اب آپ سے زیادہ ضروری پڑ گیا ہے, اور واقعی میری پہلے نیت نہیں تھی, لیکن میں نے کہا جب میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں ایسی کی تیسی, ہم بھی کل سے نفلی روزے رکھے 10 روزے. اب آپ کو پتہ ہے شیطان, مجھے بھی شیطان کہے گا, اب شیطان اب تک تو آپ کے ساتھ تھا, اب میرے ساتھ بھی آ گیا ہے. شیطان کہے گا ارے بھائی پرسوں سے رکھ لینا, ابھی کیا, ابھی تو بیان تازہ تازہ سنائے, ابھی تو یہ کام ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو صحت بنانی ہے. خدا کی قسم روزہ رکھنے سے جتنی اچھی صحت بنتی ہے, کھانے پینے سے ایسی صحت نہیں بنتی. رکھ کے تو دیکھو. یہ دنیا میں بہت بڑا بے وقوف ہے جس نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت, ہاں بوڑھے بزرگ کی ایک الگ بات ہے, 50 60 70 60 سال تک بھی نا روزہ رکھنے سے کوئی صحت خراب نہیں ہوتی. اب تو میڈیکل سائنس یا ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹر انگریز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو جوانی کے ہارمونز ہیں نا, ٹیسٹوسٹیرون لیول جتنا روزہ رکھنے سے بوسٹ کرتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں کرتا. تو مردانہ قوت پہ بات آ گئی. اب تو سب میرا خیال ہے 20 روزے رکھیں گے. وہ کسی نے کہا نا سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ خبردار, ایک بندہ گیا پاکستانی سگریٹ لینے کے لیے, اس کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے سے کینسر ہوتا ہے. سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر ہوتا ہے. نہیں سوری, اس پہ لکھا ہوا تھا سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ والی نہیں دی, وہ کینسر والی دے دے, کینسر والی جس پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا خطرہ ہے نا سگریٹ سے. تو مردانہ کمزوری تو آج کل نوجوانوں کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس نام پہ تو ان سے کچھ بھی کروا لو. تو اگرچہ یہ تھوڑی نامناسب بات ہے, ممبر پہ کرنے کی نہیں ہے, لیکن میں موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزے کثرت سے رکھنے سے سب سے پہلے آپ کو فائدہ کیا ہوگا, جس کے لیے نوجوان شادی سے پہلے دیکھو نا حکیموں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کے جو میٹابولزم فاسٹ ہوتا ہے نا, جو جسم نتھرتا ہے آپ کا, وہ روزوں کی کثرت سے ہوتا ہے. تو میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کرو. میں تو اس لیے نیت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ بھائی جو میں ترغیب دے رہا ہوں تو خود بھی تو کچھ کروں نا, میں پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تو ہمت کر کے کل سے کیا کر لو, 10 روزے. شروع کے 3 روزوں میں تکلیف ہوگی, پھر عادی ہو جاؤ گے. پھر جب 10 روزے کمپلیٹ ہو نا آپ کے, پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر کنٹینیو ہر مہینے, ہر ہفتے 2 روزے, اور ہر مہینے ایام 20 کے 3 روزے. اور 10 روزے جب آپ رکھو گے تو پھوڑنا نہیں ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ وہ روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو زیادہ بہتر تھا بھائی. روزہ کہے کہ تو نہ رکھتا تو کیا تھا. تو اس میں آپ نے خوراک پہ کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیا کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری میں آپ جو کھائیں, کیونکہ پھر کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہم صرف روحانی قوت نہیں, آپ کی باڈی کو بھی فوکس کر رہے ہیں نا. انسان کا بچہ بھی تو ڈیزائننگ بھی تو آڑے ترچے جو ہوئے ان کو بھی تو سیٹنگ پہ لانا ہے نا. کیونکہ جب باڈی سیٹنگ پہ آتی ہے نا, دماغ صحیح ہوتا ہے تو ہر چیز صحیح چلتی ہے. دماغ خراب ہوگا تو پھر گناہوں کی طرف جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی, کھانے پینے پہ کیا کرنا ہے, کنٹرول. تو میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن چونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ہے, چند ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں میں اسی بہانے. سب سے پہلی بات, روٹی چاول کم کھانے ہیں, چاہے سحری ہو یا افطاری ہو. تلی ہوئی چیزیں بولو نا نہیں. یہ جب آپ کو 10 روزوں سے دماغ سیٹ ہوگا نا, فائدہ ہوگا, تو پھر آپ کو آگے بھی موٹیویشن ملے گی. اگر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ بولو گے یار روزے تو رکھ لیے, ثواب مل گیا, مفتی صاحب کی باتوں کا کوئی فائدہ تو ہمیں ہوا نہیں ہے. تو تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی. روٹی چاول میں نہیں کہہ رہا ختم کریں, لیکن کیا کرنا ہے, کم. پیٹ کیسے بھرے بھائی, کالے چنے کی چاٹ بنا لیں. گوشت جتنا پھوڑنا ہے پھوڑ دیں آپ. بکرے کا گوشت, جس کے پاس گنجائش ہے, مرغی کا گوشت, فش کھا لیں. جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ کالے چنے رات کو بھگوئے, صبح پکا کے کھا لے یا کچے کھا لے. کھجورے پھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, شہد پھوڑ دیں. روٹی چاول, تلی ہوئی چیزیں, چپس جو تلے ہوئے ہوتے ہیں, پکوڑے تلے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کنٹرول کس پہ کرنا ہے, اس جو مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں, نہ مناسب, منہ پہ کنٹرول کرنا ہے.
اصل میں تھا مناسب نہیں ہے. کنٹرول کس پہ کرنا ہے بھائی؟ منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے پروجیکٹر پہ ایک تصویر دکھائی, ایک بہت گول مٹول سا نا آڑا ترچھا تھا آدمی. اس کو کہیں بینک کسی کمپنی میں مینیجر کی جاب مل گئی. اس نے ابا سے کہا ابا مجھے, یہ سچا واقعہ ہے یعنی فرضی واقعہ نہیں ہے, اس نے کہا ابا مجھے مینیجر کی جاب مل گئی ہے. اس کے ابا نے کہا جس کو اپنے منہ کو مینیج نہیں کر سکتا وہ آگے جو امپلائیز ہیں ان کو کہاں سے سنبھالے گا؟ منہ کو تو سنبھال دو اپنے. کھا کھا کے نا پیزے برگر پھوڑ کے عجیب آڑا ترچھا سا ہو گیا تھا. وہ بندہ دل پہ لے گیا بھائی. ابا کی یہ بات کس پہ لے گیا؟ دل پہ. اس نے بولا یار واقعی جس کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے وہ مینیجر کو کنٹرول ہی تو کرنا ہوتا ہے, تو باقی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا بھائی؟ آج کل ابا کی نصیحت کوئی بھی دل پہ کبھی بھی لے کے نہیں جاتا, لیکن وہ خوش قسمت تھا, ابا کی نصیحت ڈائریکٹ کہاں لے گیا؟ دل پہ. اس نے کہا ایسے کی تیسے, کھانا پینا کنٹرول کیا, ایکسرسائز شروع کر دی. 6 مہینے بعد کی انہوں نے تصویر دکھائی, بڑا ایک ہینڈسم اسمارٹ سا, لونڈے لپاڑے نہیں ہوتے بالکل کیوٹ سے. کمال کی بات یہ کہ اس نے جو اپنے ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹر نے کہا پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ 10 سال تک آپ کو شوگر کا کوئی امکان نہیں. پہلے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر کی بیماری ہے, دوسرے ٹیسٹ میں یہ تھا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے. اور ایک چیز تو ایسی ہے جو میڈیکل سائنس مانتی نہیں ہے لیکن ہو گیا, ان کا موٹا چشمہ اتر گیا. حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمے کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو مشاہدہ ہے نا وہ ہے کہ چشمہ اتر گیا اس بندے, نظر ٹھیک ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ڈاکٹر اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن بندے کے ساتھ ایسا ہوا, اس کا موٹا چشمہ بولو اتر گیا. اور اس کا انٹرویو انہوں نے بتایا کہ ایسا, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے لگ رہا ہے میں جنت میں آ گیا ہوں. بہت سارے مسائل نا سستی کی وجہ سے ہمارا دماغ خراب ہوا ہوا ہے, تو نماز نہیں پڑھی جائے گی میرے بھائی, گٹکے نہیں چھوڑے جائیں گے اور نشے کی طرف جاؤ گے. لائف اسٹائل کو کیا کرو, چینج کرو, چینج, پھر مذہب کی طرف آؤ گے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سست آدمی جہاد کیا کرے گا؟ ایک مولانا صاحب دیکھو, کوئی بھی میں کہتا ہوں نا گول مٹول, تو ضروری نہیں کہ جو بھی گول مٹول ہیں وہ کھا کھا کے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کا باڈی کا اسٹرکچر ہی ایسا ہوتا ہے. تو خدا یعنی کسی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. صحابہ, تابعین, بزرگان دین میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا نیچرلی وزن زیادہ تھا, حالانکہ وہ بہت کم کھاتے تھے. تو کسی بھی بھاری وزن والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے استاذوں میں دیکھا ہے, ایک وقت کا کھاتے ہیں لیکن بہت بھاری جسم ہے ان کا. اس میں وہ شریعت, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی. لیکن جو زیادہ کھا کھا کے لائف اسٹائل ٹھیک نہ ہو اور ایک گول مٹول بن گیا ہو, شریعت میں وہ پسندیدہ بولو نہیں ہے. تو میں پتہ نہیں واقعہ سناتے رہے. ہاں ایک چھوٹا سا واقعہ دماغ میں آیا تھا, پھر میں نماز کے بعد سناتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اذان ہو جائے, نماز پڑھ کے پھر وہ 5-10 منٹ میں بس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس دوران مجھے واقعہ بھی یاد آ جائے. رسول کریم جہاں سے بیان چھوڑا تھا میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کروں. آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ایک ٹینشن دے کے چلے گئے 10 روزوں کی. سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. بیانات سنتے رہتے ہیں, نصیحت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی, ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی, سے حاصل ہونے والا ککھ بھی نہیں. جب تک ہلو گے نہیں اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا ہلا رہا ہوں کہ کل سے 10 روزے. بتاؤ کس کس نے نیت کی, ہاتھ کھڑے کرو. شاباش. سب سے پہلے تو میں نے نیت کی. چلو ماشاءاللہ بہت لوگ رکھنا ہے, بتا رہا ہوں میں, ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی ہے. اور مجھے پتا ہے ابھی جوش ہے, صبح بولو گے ابے یار چھوڑو, تو سحری کی ٹینشن مت لو. سحری میں آنکھ کھل گئی کھا لو, نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہونے کا بغیر سحری کے, کوئی نہیں مرتا. آنکھ کھل گئی ٹھیک ہے, نہیں کھلی ایسے ہی یار کوئی بات نہیں, مغرب میں کھائیں گے جا کے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا میڈیکلی یہ مسئلہ سمجھا دوں نا, کیونکہ شیطان آپ کی کھوپڑی میں ڈالے گا ابے نہیں ایکچولی میں پہلے ہی مجھے ڈاکٹر نے یہ چیزوں کی کمی بتائی ہے, تو اگر میں نے صبح 6 پراٹھے نہیں کھائے
صبح آنکھ نہیں کھلی, صبح یہ نہیں ہوا, ویکنیس. آج کل جو لو لیول کے ڈاکٹر ہیں نا, لو لیول کے, انہوں نے بھی کھلا کھلا کے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہیں ایکچولی ہمارے معدے کو نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی کچھ چاہیے. کل ایک یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا, ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایکچولی جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے, اس میں ایسڈ ہوتا ہے, ایسڈ تیزاب ہوتا ہے, تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے صبح اٹھتے ہی تاکہ وہ ایسڈ کیا ہو. یہ بالکل بکواس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ صبح اٹھے ہیں, کوئی پاگل دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو جاتے ہی کھانا شروع کر دے کہ ایسڈ ہے. بھائی یہ سب نیچرل ہے. وہ اگر ایسڈ ہے بھی تو آپ, وہ السر کا کوئی پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے, جس کے معدے میں زخم ہو. السر کا کوئی پیشنٹ ہو وہ تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, نارمل آدمی کے لیے وہ ایسڈ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ تو نیچرل ہے بھائی. صبح اٹھتے ہی کسی کو بھوک لگتی بھی نہیں ہے. جب آپ کو فطرت بھوک لگا نہیں رہی ہے اس کا, اور ڈاکٹر کہہ رہے کھاؤ, اس کا مطلب فطرت غلط کہہ رہی ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے. فطرت غلط نہیں ہو سکتی, ڈاکٹر غلط. اور یہ لوکل لو لیول کے ڈاکٹر ہے, جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی ایسے مشورے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جب تک بھوک نہیں لگے کھاؤ نہیں. پہلے زمانے میں ڈاکٹر یہ میڈیکلی تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا بار بار کچھ ایکچولی کر کے نا کچھ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتا رہتا ہے آج کا انسان. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے کہ ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں, تبھی گوروں کے یہاں 6 ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں. اب تو شاید انہوں نے بھی ختم کر دیے, پہلے 6 ٹائم کے. صبح ناشتہ, حالانکہ ناشتے کا لفظ اسلام میں قدیم عربی میں ہے ہی نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے. قرآن میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, جنت میں ان کو صبح بھی بکرا کہتے ہیں دوپہر کے وقت سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے, اور شام کو بھی. جنت میں 2 ٹائم کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگرچہ وہاں تو ہر وقت ہی ہوگا, لیکن ایک مثال وہ دی جا رہی ہے جو دنیا میں چلتی ہے نا. ہمارے نبی نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے, 11 بجے کھانا کھاتے تھے آپ, پھر قیلولہ کرتے تھے, پھر رات کا کھانا ہوتا تھا, بس یہ 2 ٹائم کا کھانا. انگریز کے جب تک قدم ہندوستان میں نہیں تھے, ہندوستانی لوگ جن میں ہم پاکستانی بھی داخل ہیں ناشتے کے لفظ سے واقف نہیں تھے. کرو ناشتہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن اس پہ صحت کے لیبل مت لگاؤ, یہ صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فطور کا لفظ عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں, یہ جدید عربی ہے, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ تھا ہی نہیں ناشتہ, وہ جانتے ہی نہیں تھے ناشتہ ہوتا کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی, یہ نیچرل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا. ایک دفعہ کھا لے آدمی بس پھر بھوکا رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, جب آپ کبھی آنکھ کھلے گی شہری میں, کبھی آنکھ نہیں کھلے گی تو بولو کوئی بات نہیں, آج 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا, آج 20 گھنٹے کا روزہ. جتنا خالی پیٹ رہو گے فائدہ ہی ہوگا, نقصان اس کا بالکل بھی نہیں ہے. نقصان جب ہوتا ہے جب خالی پیٹ رہ کے اس کی ریکوری نہ ہو. جب ہم کھاتے ہیں نا افطاری میں, وہ 22 گھنٹے بھی خالی پیٹ ہو, وہ ٹھا کر کے فوراً باڈی اس کو کور کرتی ہے. اللہ نے باڈی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بھوک سے مرنا بہت مشکل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہوگا یہ جب آپ کئی گھنٹے بھوکے رہو گے نا, پھر جب 2 پکوڑے بھی کھاؤ گے نا, 2 پکوڑے تو نہیں کھاؤ, 2 سموسا تو پکوڑے سے بھی خطرناک ہے. اب جو چیز ہم کھا رہے ہیں مثالیں تو وہی آئیں گی نا. میں بھی اب اوائڈ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, کھجور کھا لی, 2 کھجوریں آپ کھاؤ گے ایک دم کیا ہو جاؤ گے, فٹ فاٹ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یار ہم جو پھوڑ رہے تھے اتنا کچھ, یہ تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے, 2 کھجوریں بھی ہمارے لیے بہت ہیں. تو اس لیے پہلے تو یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ میں 20 گھنٹے سے بھوکا ہوں, 22 گھنٹے سے بھوکا ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کوئی السر کا پیشنٹ ہے یا شوگر کا مریض ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے, اس کا انا للہ ہو سکتا ہے. شوگر کے اصول تو ان کو تو چینی کھانی پڑتی ہے تھوڑی دیر میں, یا کوئی السر کا پیشنٹ ہے اس کو تو پھر ایسڈ نقصان. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. دوسرا آپ کو پتہ ہے مسئلہ کیا ہوگا جب آپ روزے رکھو گے؟ پہلے تو میں بتا دوں میں روزوں کی ترغیب کیوں دے رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, لعلکم تتقون, روزے رکھو تاکہ تمہاری ویل پاور, قوت ارادی بڑھے. تتقون کا مطلب یہ ہے ہماری قوت ارادی نہیں ہے نا, جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہی رہ جاتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی. تو ویل پاور, قوت ارادی بڑھانے کے لیے کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟
मुंह पे कंट्रोल करना है, समझते हो? मजहब ये कहता है और मेडिकल साइंस भी ये कहती है। अब आप लोग तो यहां प्रोजेक्टर होता तो मैं डॉक्टरों के पूरे क्लिप चला देता आपके पास। अब तो गोरा इस तरफ आ रहा है इंटरमीडिएट, पहले इसको मुस्लिम फास्टिंग कहते थे कि फिर उन्होंने नाम चेंज करके रख दिया इंटरमीडिएट फास्टिंग। पहले जब ये फास्टिंग का कॉन्सेप्ट गोरों में आया ना कि आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, आपकी कुव्वत इरादी बढ़ाने के लिए, आपके जिस्म को पावरफुल बनाने के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है, तो फास्टिंग पहले से किसमें थी? मुसलमानों में थी, जिसको वो मुखालफत करते थे, वो मुखालफत करते थे। जब उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने कहा यार ये तो कैंसर का रेशो सऊदी अरब में, अरब मुल्कों में कम है। एक गोरे की रिपोर्ट आई थी, उसने कहा यार वहां पीर जुमेरात का रोजा रखने का मामूल है, इसलिए उनमें कैंसर क्या है, बहुत कम है। तो बहुत सारी कैंसर के स्पेशलिस्ट से मैंने खुद पूछा है, वो स्पेशलिस्ट भी कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट। उन्होंने बताया कि भाई रोजा रखने से जितने कैंसर के चांसेस कम होते हैं ना, इतने किसी चीज से नहीं होते। बहुत ही फायदे हैं। हमने तो फायदे को थोड़ी देखना है, हमने किसको देखना है? अल्लाह का क्या है हुक्म है। ये फायदे तो मैं इसलिए गिनवा रहा हूं ताकि मोटिवेशन मिले, वरना हमारे लिए तो अल्लाह का इरशाद काफी है, ऐ ईमान वालो लअल्लकुम कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे रखो। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी व्हील पावर बढ़े, तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की सलाहियत बढ़े। हम तो इसलिए रख रहे हैं। सेहत खराब भी हो जाए तो क्या करना है यार ऐसी सेहत का? मोटा ताजा गेंडे की तरह घूम रहा हो और गुनाहों में पड़ा हुआ हो, उससे बेहतर वो पतला अच्छा नहीं है जो गुनाहों से बचता है। बे भाई, अगर ताकत ही दुनिया में सब कुछ है तो बैल जन्नत में जाना चाहिए ना। फिर भैंसे और बैल तो बहुत ताकतवर होते हैं, किसी काम के होते हैं। वो थोड़ी अल्लाह की नजर महबूब है। कमजोर है, बीमार है, गुनाहों से बचता है, वो अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है। तो इसलिए रोजे का असल मकसद है आपके अंदर व्हील पावर बढ़े। सेहत की बातें तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि सेहत खराब नहीं होगी, क्योंकि शैतान वर्गलाएगा आपको कि अबे सेहत को यूं हो जाएगा, अबे सेहत कुछ भी नहीं होता, सेहत और फिटफाट हो जाओगे। और ये मैंने मर्दाना कुव्वत की मिसालें दी है ना, ये भी मोटिवेशन के लिए। अगर मैं कहता हूँ रोजा रखने से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, आप कहते जाओ भाड़ में, शुगर करना है। मैं कहता आपके गंजे के सर पे बाल उगाएंगे, वो कहते कुछ नहीं। जब मैंने कहा ना मर्दाना कुव्वत, एकदम नौजवान कहेंगे आप 10 हम 100 रोजे रखेंगे। ये मंजन बहुत बिकता है ना आजकल। तो सब कुछ जब सेट होता है तो सारी चीजें सेट होती है ना। तो अब समझो एक बात को, अब आपको इसमें रुकावटें क्या क्या आएंगी? देखो, 2 रुकावटें आएंगी रोजा रखने में, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ होगा। रोजा रखने से मूड सही नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ऑफ। जिस तरह कामों में दिल लगना चाहिए, दिल नहीं लगेगा। आप कहोगे अबे यार, मुफ्ती साहब ने तो कहा था रोजा रखेंगे व्हील पावर बढ़ेगी, ये तो किसी काम में दिल लगी नहीं। अब तो ड्रामा देखने में भी मजा नहीं आ रहा, जो दिल लगने के काम थे उनमें भी दिल नहीं लग रहा, तो बाकी जो मुश्किल काम है उनमें कहां दिल लगेगा? अब तो फिल्म भी नहीं वो मजा आ रहा है यार। फिल्म भी लोग सिनेमा घरों में जाके देखते हैं तो मुंह में कोई गुटखा होता है, कोई सिगरेट होती है। क्या ख्याल है भाई? और ये कह रहे व्हील पावर बढ़ेगी, व्हील पावर गई तेल लेने, तो उससे भी गए हम। हिला ही नहीं जा रहा, ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा, कल पेपर है, इम्तिहान का दिल नहीं कर रहा। बे यार ये मिंबर की बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और। तो देखो, वो 2 वजह से आपके दिल नहीं लग रहा होता, 2 वजह से। अब मैं पहले मिसाल देता हूं, फिर बात समझाऊंगा। एक आदमी को चर्स पीने की आदत है, हीरोइन पीने की आदत है। डॉक्टर ने कहा हीरोइन छोड़ दे, ये तेरा बेड़ा गर्क करेगी, ये तुझे हर चीज से दूर कर देगी, तेरी व्हील पावर की ऐसी की तैसी कर देगी, तुझसे कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त हीरोइन चाहिए होगी तुझे, हीरोइन चाहिए, नशा चाहिए। उसने डॉक्टर के कहने पे हीरोइन छोड़ दी। अब जब हीरोइन की तलब हुई है ना, तो जो काम पहले कर रहा था उससे भी गया। अब वो डॉक्टर को कह रहा है, अबे ये तो कह रहा था हीरोइन पीने से व्हील पावर खत्म होती है और हर वक्त बस नशे की तलाश रहती है। मैं तो थोड़े बहुत काम किया करता था सुट्टा लगाने के बाद, उन कामों से भी मैं गया। तो डॉक्टर जो अक्लमंद होगा कहेगा मेरे भाई सब्र कर, असल में तुझे आदत पड़ चुकी है किसकी? सुट्टे लगाने की। वो नशा है, वो नेचुरल नहीं है। तो नशा जब छोड़ा जाता है तो जिस्म टूटता है,
जिस्म उस नशे को मांगता है, तो ये चंद दिन की तकलीफ है, हिम्मत करके छोड़ दे, थोड़े दिनों में ये नशा क्या हो जाएगा, खत्म, फिर तकलीफ नहीं होगी। और अगर इस चक्कर में पीता रहा ना, तो पीने के अलावा कोई काम नहीं होगा तेरा। वो व्हील पावर तो होगी, लेकिन वो खर्च कहां होगी, हीरोइन की तलाश में खर्च होगी। वो हर जगह भागा भागा किस चक्कर में जा रहा होगा। हीरोइन जी बड़े एक्टिव होते हैं, किसी काम में एक्टिव नहीं होते। उनको ये पता चल जाए ना, गटर के ढक्कन उठा, नीचे पाइप के अंदर हीरोइन पड़ी हुई है, वो गटर का ढक्कन उठा के गटर में घुस जाएगा। उसमें व्हील पावर बहुत होती है। क्या ख्याल है, हीरोइन जी को बोले तू बंदा मार दे, तुझे हीरोइन मिलेगी, वो बंदे मार देगा। यहां व्हील पावर सिर्फ किस में ये इस्तेमाल होगी, उसकी पावर हीरोइन की तलाश में। एक्टिव बहुत होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज में, बाकी चीजों में उसी तरह होगा। तो याद रखो, जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी दो चीजें छूटती हैं। एक तो शुगर, क्या चीज छूट जाती है हमारी, शुगर हर चीज में, रोटी में, चावल में, आलू में, है कि नहीं है। अबे क्या हो गया भाई, हर चीज में शुगर है ना, और चीनी में तो है ही, ये छूटती है हमारी। दूसरा, अगर किसी को कोई नशे की आदत है, सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, चाय पीने की, तो वो छूट जाती है उस दौरान। ये दो चीजें इंसान को क्या करती हैं, रोजे में तंग करती हैं। तो खूब समझ लो, जैसे चाय और सिगरेट एक नशा है ना, तो मेडिकल साइंस ने मीठे और शुगर को भी नशा डिक्लेयर कर दिया है। ये भी क्या है, नशा है। बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत होती नहीं है। हमें जो हर वक्त पराठे चाहिए ना, हर वक्त रोटी, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खोपड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। तो इसका हल ये नहीं कि फोड़ते जाओ, इसका हल थोड़े दिन छोड़ दो। तो जैसे चर्च छोड़ने से छूट जाएगी, ऐसे ही मीठा छोड़ने से क्या हो जाएगा, मीठा छूट जाएगा आपसे। इस इश्काल का जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं था। अक्सर डॉक्टर कहते थे भाई नहीं खाओ, इस्लाम तो कहता ही है कम खाओ। इस पे तो कुरान और हदीस में इतनी सारी हदीसें हैं, इतनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। वो तो मैं आपको बताऊं तो आप बोलो भाई इस्लाम पे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो तो बहुत सारी हदीसें हैं, उनको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। बदतरीन चीज जिससे इंसान का जो बर्तन बदतरीन जो भरने वाला है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इंसान का पेट है। हमारे नबी ने तो हमें ज्यादा खाने की तरगीब नहीं दी। तो इस्लाम कभी ऐसे काम का हुक्म दे सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। एक तरफ नबी ने फरमाया, सही हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसका मतलब अल्लाह मोमिन को कमजोर देखना चाहते हैं या ताकतवर, बताओ, ताकतवर। और दूसरी हदीस में आता है कि इंसान के लिए चंद निवाले काफी हैं। बदतरीन चीज, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो क्या, इंसान का पेट। एक तरफ नबी कह रहे हैं ताकत आनी चाहिए, दूसरी तरफ नबी कह रहे हैं कम खाओ। तो ये क्या बात है, अगर कम खाने से कमजोरी होती तो ये तो नबी की बातों में तजाद नहीं हो जाता है भाई। मुझे लग रहा है मैं टीवी में आया हूं शायद। भाई नबी तो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो, तो नबी कहते हैं भाई 10 टाइम खाया करो। नबी कह रहे हैं कम खाओ, पेट नहीं भरो, और कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें क्या देखना चाहता है, ताकतवर। इसका मतलब कम खाने में क्या है, ताकत है। कम खाने में क्या है भाई, ताकत है। तभी नबी की अपनी खुराक देख लो, सहाबा की खुराकें देखो, पूरे पूरे मुल्क फतह कर लिए। क्या ये पराठे खा के फतह किए हैं? मैं खुद शर्मिंदा होता हूं जब मैं पराठों के खिलाफ बोलूं, क्योंकि जितने पराठे मैं फोड़ता हूं कोई नहीं फोड़ता। लेकिन फिर पराठा ही खाता हूं। आज मैंने सुबह आधा पराठा खाया, उस वक्त से अब तक सिवाय 2-3 जीरा प्लस बिस्किट के कुछ भी नहीं खाया। तो पराठे तो देख रहे होते हैं लोग, बाकी चीजें नहीं देख रहे होते। तो अगर ज्यादा खाने से, मैं तो कह रहा हूं पराठे भी खा लो यार, रोटी भी खा लो, सब कुछ खाओ। हमको आपको तकवे के उस मयार पे थोड़ी ले जाना चाह रहे हैं जिस पे सहाबा थे, हम उस मयार पे थोड़ी ला रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इतना तो करो ना कि कम से कम बुराइयां तो छूट जाए ना, इतना तो कंट्रोल करो। कुछ आदत तो पड़े मुंह पे कंट्रोल करने की। तो पहली बात क्या हुई कि इस्लाम आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, बुराइयां छुड़वाने के लिए इब्तिदा किससे करता है, रोजे से। रोजा रखोगे तो तुम्हारे अंदर नफ्स के खिलाफ बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ेगी, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की ताकत
بڑھے گی. اتنا کافی نہیں ہے, آگے بھی بہت سارے کام ہیں, لیکن یہ پہلی سیڑھی ہے, اس سے قوت ارادی بڑھے گی. تو اس میں 2 رکاوٹیں. پہلی بات کہ جب آپ روٹی چاول, ظاہر ہے چھوڑنا پڑے گا نا, روزہ رکھیں, آپ کو کمزوری محسوس ہوگی, ڈھیلے ڈھیلے سے آپ طلب ہوگی یار کچھ ملے. تو یہ طلب دماغ کا دھوکہ ہے, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ بولو نہیں ہے. ہم جب سنتے تھے نا کہ بھئی کم کھانا چاہیے, روٹی کم کرو, چاول کم کرو, ہمارے ایک استاذ نے کہا بھئی ہم روٹی جب کم کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت ویکنس محسوس ہوتی ہے. مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملتا تھا. مجھے شوق ہے تھوڑا سا نا تحقیق کرنے کا, تجسس کرنے کا, جس ٹاپک میں مجھے دلچسپی ہو. میں بیٹھ گیا نیٹ پہ, سائنسی صفحے کھولے, ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, اس سوال کا جواب مجھے مل گیا. انہوں نے کہا یہ جو بعض لوگ روٹی چاول کم کر دیتے ہیں ان کو ویکنس ہوتی ہے, ویکنس نہیں ہے, یہ ایڈکشن ہے اصل میں میٹھے کی, لت پڑ چکی ہے. اب جب وہ میٹھا, کیونکہ روٹی میں کاربوہائیڈریٹ بہت ہے نا, جب وہ نہیں ملتا تو باڈی کیا کرتی ہے, جیسے چرسی کو چرس چاہیے, باڈی کو شوگر چاہیے. تو یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, یہ کس کی ریکوائرمنٹ ہے, کھوپڑی کی. اور یہ کھوپڑی کی بھی حقیقی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لت پڑ چکی ہے. تو کھوپڑی کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کرو تو کھوپڑی اتنی شوگر پہ سیٹ ہو جائے گی جتنی شوگر کی آپ کو حقیقت میں ضرورت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جب میں نے یہ ریسرچ پڑھی ڈاکٹروں کی, BBC کے سائنسی صفحے پہ بھی گیا, اور بہت جب مجھے یقین ہو گیا تو پھر مجھے اپنا واقعہ یاد آیا کہ یار بات یہ بالکل ٹھیک ہے, میں تجربہ کر چکا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ڈائٹ پیپسی, وہ پی, اسپرائٹ ڈائٹ, میں نے جب پی ہے نا پہلی دفعہ تو میرا دل چاہ, مجھے لگا مجھ میں شوگر کی کمی ہو رہی ہے. حالانکہ اللہ کا شکر ہے میں شوگر کا پیشنٹ نہیں ہوں. بھائی مجھے اتنی طلب ہوئی ہے کہ میں وہ جو دوسری اسپرائٹ ہے نا جس میں شوگر ہوتی ہے وہ جا کے میں نے پی ہے تو میری طبیعت سیٹ ہوئی ہے. تو یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا, مجھے اس کی لاجک سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ یہ ہوا کیا ہے. جب یہ تحقیق پر میں مطلع ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ دماغ کو ہمیشہ شوگر والی کولڈ ڈرنک پینے کی عادت تھی. جب ایک دفعہ بغیر شوگر کے پی ہے نا تو دماغ نے کہا کہ کولڈ ڈرنک تو وہی گئی ہے, ٹیسٹ تو وہی گیا ہے, شوگر مجھے وہ والی نہیں ملی. تو دماغ نے شوگر کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر میں وہ کولڈ ڈرنک نہ پیتا تو کولڈ ڈرنک کی طلب نہیں ہوتی, لیکن چونکہ بغیر شوگر کے پیے تو اب دماغ کہہ رہا ہے شوگر والی پی, تو میں نے پیے تو میرا دماغ سیٹ ہوا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کہو گے مفتی صاحب دینی بیان کے لیے بلائے تھا, کیا یہ شوگر اور کولڈ ڈرنک لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی ہم تو آپ کو کوشش کریں گے انسان کے بچے بن جاؤ بھائی, تو جو چیز بھی انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہوگی, مثالیں وہ دینی پڑیں گی نا. تو اب یہ رکاوٹ بنتی ہے. روزہ جب ہم رکھتے ہیں 2-3 دن تک موڈ آف رہتا ہے, یا تو چائے کی وجہ سے, سٹے کی وجہ سے, یا کافی کی وجہ سے, وہ نہیں مل رہی ہوتی, گٹکا نہیں مل رہا ہوتا, سگریٹ نہیں مل رہی ہوتی, یا شوگر نہیں مل رہی ہوتی. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سٹے لگانا شروع کر دو, اس کا حل یہ کہ ایسی کی تیسی, یہ تو ہمیں نقصان کی ہے شوگر نے, چھوڑ دو اس کو. چند دن کے بعد وہ طلب کیا ہو جائے گی, ختم. تبھی آپ نے دیکھا جو میٹھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں وہ تھوڑا نہیں کھاتے, وہ میٹھا پھوڑتے ہیں, کیونکہ ان کو لڈو چاہیے. ان کو جو ہے نا سموسا اتنا ضروری, لڈو بہت ضروری ہے ان کے لیے. جیب میں لڈو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ, میں نے دیکھے ایسے, ہر تھوڑی دیر میں ان کو میٹھا چاہیے, حالانکہ ان کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے. شوگر تو ایک کیلوریز ہے نا, کیلوریز ہے. آپ کے جتنی انرجی آپ برن کریں گے, ڈیزل ہے نا ڈیزل, بھائی کتنا ڈیزل چاہیے گاڑی کو, جتنا چلنا ہے, تو جتنا چلنا ہے اتنی شوگر چاہیے نا. چل کتنے رہے ہیں؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو, کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں, پہلے آرام کرتا ہوں. تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے, مزدور کھا لے وہ پھوڑ لے یار, اتنا مسئلہ. لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی, مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی, پھر بھی فٹ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ کیا کر رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنس محسوس ہوتی ہے. بھائی یہ ویکنس محسوس نہیں ہو رہی, یہ ایڈکشن ہے. آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے؟ شوگر کے.
اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو, چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے, کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے. لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا سگریٹ یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی, آپ نسوار چھوڑنی پڑے گی, ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں, کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا, وہ ٹینشن برداشت کر لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, روزہ نہیں چھوڑو, بلے سو کے گزار لو. پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے. آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا بولو شروع ہو جائے گی. تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے, مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے, آسان. انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. جس معاشرے میں انسان برا بنتا ہے اس میں برائی چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس چھوڑنے پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل. تو اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا پڑے گا, سہ روزہ لگانا پڑے گا, 4 مہینے لگانے پڑیں گے. مسلسل جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور برائی سے بچے رہو گے, ماحول تبدیل ہوگا تو آپ پورے چینج ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمت کر کے جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں, فرصت ملتے ہی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ نکل جائیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں آپ ناشتہ کر کے سو گئے. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے, ہم سہ روزے میں گئے تھے, الحمدللہ اتنے بعض نیک لوگ ہمیں ملے, صبح سوتے تھے 1 بجے اٹھتے تھے وہ, پھر نماز پڑھی, کوئی تعلیم والیم میں بیٹھے, کچھ کھانا وانا کے پھر سو گئے الحمدللہ, پھر وہ عشاء کے بعد بھی سو جاتے تھے. اچھا, شروع میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا ان سے نا, یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں ہم سے اتنی عبادت ہو نہ ہو. یہ بولیں گے دیکھو مولانا ہو کے یہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہے اور ہم غیر عالم ہو کے. لیکن جب انہوں نے ان کا اسٹائل دیکھا نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم کوئی نیک نہیں ہے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, ان سے تھوڑے سے کیا ہے یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے کم کھانا, کم باتیں کرنا اور کم سونا, لیکن تبلیغ والے کہتے ہیں, کچھ لوگ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کم میں نا الف بڑھا دیتے ہیں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو یہ تبلیغ کے اکابر کی ہدایات نہیں ہے, یہ کچھ ہم جیسے کچھ نالائق لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں, پھر تبلیغ کو کیا کرتے ہیں, بدنام. تو آپ نے چست, اس لیے میں پہلے چستی سکھا رہا ہوں, چستی ہوگی تو آگے تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا. کھانے پہ, کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ تبلیغ میں نکل کے دبا کے پھوڑتے ہیں یار, ڈبل خوراک ہو جاتی ہے, کھائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, تبلیغ میں گئے نا تو بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو کے آئے. ہم نے استاد جی سے پوچھا, استاد جی سال لگا کے آئے, عالم بھی تھے ماشاء اللہ, وہ بڑے مزاحیہ تھے. انہوں نے کہا دیکھو 2 فکریں انسان کو کمزور کرتی ہیں, ایک آخرت کی فکر اور ایک دنیا کی فکر, بچوں کی فکر, گھر بار کی فکر. کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی, آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا, دنیا کی فکر ختم ہو گئی, آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا, تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب کیا ہو گیا. میں خیر مزاح کر رہے تھے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ تبلیغ میں نکلو تو گھر بار کی فکر تو گئی, وہ بھی نہیں جانی چاہیے, وہ تو شریعت کا حکم ہے, اور آخرت کی بھی پیدا نہ ہو تو پھر پوستی بن کے آتا ہے اور سست ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں چستی کو فوکس کر رہا ہوں, کس کو, اور یہ روزہ رکھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, پھر عادت ڈالو. تو یہ آپ کو نا 3-4 دن 5 دن ٹینشن ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ باڈی اسی کی عادت. تو یہ شوگر کو کم کرو باڈی میں, اس لیے کالے چنے, لوبیا, روٹی بھی کھاؤ, میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو اس کو, آہستہ آہستہ, کیونکہ یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے. ہر وقت جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں نا, ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے بس, ورنہ ان سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا.
دفتر میں جائے گا, چائے لاؤ بھائی, تھوڑی دیر کے بعد چائے آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر سموسے آ رہے ہیں, پھر بسکٹ آ رہے ہیں. کیا کرے گا, تھوڑے دنوں میں تو بم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا. جب صحت صحیح نہیں ہوتی, دماغ صحیح نہیں کام کرتا, ایکٹیو نہیں ہوتا, ذہن صحیح کام نہیں کرتا, ہر چیز میں ڈپریشن, ٹینشن, گھر میں چڑچڑا, گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹے گا, لڑے گا ان سے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کچھ کریں اب. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.